कितने साल तक? 12 साल तक जो इल्म हासिल किया, लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए। जानते जब घर आने लगे, कई सौ ऊँटों की किताबें हैं, कई सौ गधों पर, कई सौ खच्चरों पर जो है किताबें लदी हैं। आप आ रहे हैं, रास्ते में डाकू मिल गए। इमाम राजी से जानते हो छेड़खानी करते हैं, सारी किताबें लेते हैं और नदियों में फेंक देते हैं, नदियों में डाल देते हैं। अल्लाह अल्लाह इमाम राजी है जिन किताबों को लिखा था, अब जानते हो हाथ मसमार हो गए, अब हाथ खाली हो गए। किताबें तो लिख लिया था, लेकिन जानते हो अब तो सारी किताबें जो है नदी के हवाले कर दी गई है। अब इमाम राजी जो है खाली हाथ हो गए। अब सोचा घर जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे, इसलिए हमने जो है सिर्फ किताबें लिखी है। इमाम राजी जानते हो घर नहीं जाते हैं, फिर वापस अपने उस्ताद की बारगाह में जाते हैं और जिन किताबों को लिखा था अब उन किताबों को याद करना शुरू कर दिया है। 12 साल तक जिन किताबों को लिखा था, 12 साल तक उन किताबों को हिफ्ज करते चले गए हैं और आ रहे हैं। कहा डाकुओं, अब बताओ अगर कागज पे इल्म मुस्तफा होगा तो मुझसे दरिया में किनारे कर दोगे। मेरी कौम के नौजवानों, इल्म बहुत जरूरी है। अगर इल्म खत्म हो गया, उलमा खत्म हो गए, कुर्रा खत्म हो गए तो निकाह कौन पढ़े है? अब वहीं तो इमाम के पीछे बहुत टंगरी खींचा तो हाफिज जी देर में कहा आयो, हाफिज जो तिरछे खड़े रहो, हाफिज जी देखो कुर्ता नया नया आएगा, कहते हो कि नहीं कहते हो? अगर ये आलिम ना हो तो नमाज को पढ़ाइए, जनाजा को पढ़ाइए, निकाह को पढ़ाइए। जब निकाह ना पढ़ाइए तो बच्चे कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं? तो मेरी कौम के नौजवानों, इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अब मदरसों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मदरसे नहीं होगे जानते हो तो तालिब इल्म कहाँ हासिल करेंगे? इल्म किसके घर में जाएंगे? इसलिए अगर आपके घर का कोई एक बच्चा है, कोई एक जो है आपके घर का बेटा हाफिज तबरेज जो है, किसी के बेटे लगते होंगे, किसी के भतीजे लगते होंगे, किसी के भाई लगते होंगे, इनकी कोशिश है कि हमारे सुलेमानपुर में एक मदरसा हो जाए। तो जानते हो अगर हाफिज मिल्लत छप्पर में रह करके तालीम के लिए गांव गांव चंदा करते हैं, इसलिए करते हैं अब जो है मदरसा बने, ऐसा फूले, ऐसा फूले, ऐसा फूले मदरसा कि पूरी दुनिया के लोग मदरसे में आकर के तालीम हासिल करें। तो देख लो अल जामिअतुल अशरफिया, देख लो जाकर के मुबारकपुर में ऐसा अपने सुन्नियों का मदरसा है। इतना बड़ा हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में कोई मदरसा नहीं पाया जाता है। तो हिम्मत हौसले की बात होती है। फिर आपको बता दें, अगर मदरसे में बच्चे नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए तो न घर पे पढ़ा सकोगे, आप नहीं पढ़ा सकोगे, इल्म से बच्चे खाली हो जाएंगे। तो जानते हो किताबों को आपकी जो है मिट्टी के हवाले, दरिया के हवाले कर दिया जाएगा। जब पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा? इल्म ख़त्म हो जाएगा, जाहिल हो जाओगे, फिर वही जो है गुमराही वाली ज़िंदगी आ जाएगी। हज़रत इमाम राजी हैं, कौन है? हज़रत इमाम राजी। आलिम बनने के लिए इनकी किताबों को पढ़ाया जाता है। हज़रत इमाम राजी बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े इमाम हैं। अल्लाह अकबर। आप जब इल्म हासिल करने के लिए गए, अपने दूसरे इलाके में गए, पहले मदरसे तो थे नहीं, सुनते थे फला जगह हजरत हैं, फला जगह मौलाना साहब हैं, अपने बेचारे खच्चर से पैदल चल के जाते, वहाँ पर जो है इल्म हासिल करते। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जानते हो 12 साल तक अपने उस्ताद की खिदमत में रहे। कितने साल तक? 12 साल तक घर नहीं आए। कहाँ नहीं आए? घर नहीं आए। बहनों का इंतकाल, भाई का इंतकाल, बाप का इंतकाल, सब का इंतकाल हो गया। पर्चियाँ मिलती रही लेकिन नहीं आए। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह जब 12 साल के बाद आलिम बन गए तो आप जब चलने लगे ना तो कई सौ ऊँटों पर, कई सौ खच्चरों पर आपकी किताबें लदी हुई थी। अल्लाह अकबर। इतनी किताबें लिखी थी इमाम राजी ने। कान खोल के सुन लो, ये बातें जब अमल करोगे बुजुर्गों की बातें तभी जो है आएगा। हम थोड़ा तीखा बोल देते, कड़वा बोल देते हैं इसलिए, लेकिन जानते हो कड़वी तो दवा भी होती है, लेकिन अल्लाह शिफा देता है कि नहीं देता है? हाँ, तो बता दे मेरी कौम के नौजवानों, हज़रत इमाम राजी हैं, 12 साल तक इल्म हासिल करते हैं। कितने साल तक? 12 साल तक जो इल्म हासिल किया, लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए। जानते जब घर आने लगे, कई सौ ऊँटों की किताबें हैं, कई सौ गधों पर, कई सौ खच्चरों पर जो है किताबें लदी हैं। आप आ रहे हैं, रास्ते में डाकू मिल गए। इमाम राजी से जानते हो
چھیڑخانی کرتے ہیں, ساری کتابیں لیتے ہیں اور ندیوں میں پھینک دیتے ہیں, ندیوں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ اللہ امام راضی ہے جن کتابوں کو لکھا تھا, اب جانتے ہو ہاتھ مسمار ہو گئے, اب ہاتھ خالی ہو گئے. کتابیں تو لکھ لیا تھا لیکن جانتے ہو اب تو ساری کتابیں جو ہے ندی کے حوالے کر دی گئی ہے. اب امام راضی جو ہے خالی ہاتھ ہو گئے. اب سوچا گھر جائیں گے, خالی ہاتھ جائیں گے, اس لیے ہم نے جو ہے صرف کتابیں لکھی ہیں. امام راضی جانتے ہو گھر نہیں جاتے ہیں, پھر واپس اپنے استاد کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جن کتابوں کو لکھا تھا اب ان کتابوں کو یاد کرنا شروع کر دیا ہے. 12 سال تک جن کتابوں کو لکھا تھا 12 سال تک ان کتابوں کو حفظ کرتے چلے گئے ہیں اور آ رہے ہیں. کہا ڈاکوؤں اب بتاؤ اگر کاغذ پہ علم مصطفیٰ ہوگا تم اسے دریا میں کنارے کر دو گے. اب علم مصطفیٰ میرے سینے میں ہے, میرے دل کو نکال کر کے دکھاؤ, میرے دل کو نکال کر کے دکھاؤ. تو اے میری قوم کے نوجوانوں پتا کیا چلا ہے, اگر تمہاری کتابوں کی شکل میں علم ہوگا اس کو مسمار کر دیا جائے گا, تالاب کے حوالے جو ہے ندیوں کے حوالے کر دیا جائے گا. اسی لیے اگر تبریز عالم جو ہے مدرسے کھولنے کے چکر میں ہے کہ مدرسہ ہو جائے گا, بچے جو ہے قرآن کو سینے میں سینے میں بسائیں گے. اگر قرآن کو دریا کے حوالے کر دیا گیا تو ہر گھر سے حافظ قرآن جو ہے قرآن کو لے کر کے نکلے گا. اس لیے بتایا جاتا ہے دنیا کی کتابیں مٹ جائیں گی لیکن قرآن نہیں مٹے گا, اس لیے کہ اللہ نے ایسی اپنے بندوں کے اندر طاقت رکھی ہے کہ ان کے میرے رب کے بندوں نے جو ہے قرآن کو اپنے سینوں میں بسا لی جائے. بے شک سبحان اللہ کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں, کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں, اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو, سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو, زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. اگر تمہارے گھر کے یہ شہزادے کے اگر جانتے ہو دل میں روپیہ پیسہ ہوتا نا تو مدرسہ چھوٹ رہا تھا کوئی دوسرا مدرسہ پکڑ لیتے, امامت پکڑ لیتے, چلو وہاں سے تنخواہیں ملیں گی, وہاں سے دولت ملے گی, وہاں سے ثروت ملے گی, نکاح پڑھانے جائیں گے, امام بن کے جائیں گے, عالم مدرس بن کے جائیں گے, نکاح کے پیسے ملیں گے, تقریر کے پیسے ملیں گے. لیکن آپ کے گھر کے اس شہزادے نے کسی اور جو ہے مسجد کو آباد کرنے کے لیے نہیں, دوسرے گاؤں کے مدرسے کو آباد کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اپنے مدرسے میں اپنے گاؤں میں مدرسہ ڈال کر کے تم سب کے بچوں کو علم دین مصطفیٰ سے آراستہ کرنا چاہتا ہے. تو اے قوم کے نوجوانوں سب مل کر کے ان کا ساتھ دو. میرا کو یقین ہے اگر یہ کامیاب ہو گیا اللہ ان کے صدقے میں تمہاری بخشش عطا فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھو علم ہوگا نا, آج طلاق پہ جانتے ہو کورٹ میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے, غیر مسلم کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے طلاق کو بند کرنا چاہتے ہیں, مصطفیٰ کے قانون کو بند کرنا چاہتے ہیں, چاہتے کہ نہیں چاہتے. لیکن اگر ہماری قوم کے بچے عالم ہوتے, عالم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ہوتے, عالم کے ساتھ ساتھ ماسٹر ہوتے, ماسٹر کے ساتھ ساتھ وکیل ہوتے, وکیل کے ساتھ ساتھ اگر حافظ قرآن ہوتے, وہی حافظ قرآن جانتے ہو مصطفیٰ کی جتنی شریعت پہ حملہ ہوتا کورٹ میں کھڑا ہو جاتا, قرآن سے دلیل دیتا, حدیث سے دلیل دیتا, میرے مصطفیٰ کی شریعت جو ہے ہندوستان کے کورٹوں میں بچتی ہوئے نظر آ جاتی, محفوظ ہوتے ہوئے نظر آ جاتی. ایک بزرگ ہے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ. کون بزرگ ہے؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ. آپ کا گزر ہوا تو ایک بچہ بالو سے کھیل رہا تھا. کس سے کھیل رہا تھا؟ بالو سے. کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور دیکھتے نہیں ہو میں جو ہے بالو سے کھیل رہا ہوں. حضرت بہلول دانا مجذوب ولی تھے, کہنے لگے بیٹا کیا تم پڑھنے جاؤ گے؟ کہا حضرت پڑھنے سے کیا ملے گا؟ کہا ایک مسئلہ 1 لاکھ کا ہے. سبحان اللہ. بچے اگر چاکلیٹ دکھا دو تو آپ کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں, وہ بچہ ایک مسئلہ 1 لاکھ کے چکر میں جانتے ہو. حضرت بہلول دانا کے کہاں آیا ہے؟ جھوپڑی میں آیا ہے. وہ جھوپڑی ہے, وہاں کوئی بلڈنگ نہیں ہے, وہاں پر کوئی
جو ہے لائٹ اے سی نہیں ہے بلکہ ٹوٹی پھوٹی جو ہے پھوس کا چھپر ہے. ایک دن وہ پڑھ رہا تھا حضرت بہلول دانا کی بارگاہ میں, تو اس نے کیا دیکھا جانتے ہو؟ دیکھا یہ کہ میرے استاذ کی چپل پھٹی ہوئی ہے. وہ بغل میں دبا جا اور موچی کے پاس گیا, کہا اے موچی میرے استاذ کی چپل ٹاک دو, اس کی مرمت کر دو. کہا پہلے پیسہ دو. کہا پیسہ تو نہیں ہے, ایک مسئلہ 1 لاکھ کا بتاؤں گا. کہا یہاں نہیں چلے گا, یہاں ٹکا دو تو ٹکے ورنہ یہاں سے ہٹو. اللہ اللہ وہ بچہ روتے ہوئے آ رہا ہے. حضرت بہلول دانا سے براستے میں ملاقات ہوئی. بہلول دانا نے کہا بیٹا کیوں رو رہے؟ کہا حضور میں موچی کے دکان گیا تھا, اس سے کہا تھا ایک مسئلہ 1 لاکھ کا بتاؤں گا, لیکن اس نے دکان سے بھگا دیا ہے. کہا یہ مسئلے کی دکان نہیں ہے. حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہا بیٹا یہ موچی علم کی قدر کیا جانے, علم کی قدر کیا جانے. حضرت بہلول دانا کا شاگرد ہے, حضرت بہلول دانا کے پاس پڑھ رہا ہے. ادھر ہارون رشید بادشاہ ہے, جانتے ہیں ان کی بیٹی بیوی جو ہے زلیخا خاتون ہے. یہ دونوں جو ہے 14ویں کے چاند چمک رہا تھا, چھت پہ آرام کر رہے تھے. جانتے ہو ہارون رشید ہے اپنی بیوی جو ہے زبیدہ کے چہرے کو دیکھتا ہے, کبھی چاند کو دیکھتا ہے, کبھی زبیدہ کے چہرے کو دیکھتا ہے. ہارون رشید نے کہا اے زبیدہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق ہے. اللہ اللہ اتنا کہنا تھا, محل میں ہوا پھیل گئی ہے کہ بادشاہ سلامت نے زبیدہ خاتون کو طلاق دے دیا ہے. اللہ اللہ بڑے بڑے مفتیوں نے جانتے ہو کیا کہہ دیا تھا, یہ کہا تک طلاق ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے. جانتے ہو ہارون رشید ہے بڑا جو ہے مسمان ہو گیا ہے, حسین و جمیل بیوی ہاتھ سے چلی گئی ہے. بڑے بڑے علماء نے کہا تھا, بڑے بڑے مفتیوں نے کہا تھا, بڑے بڑے محدثین نے کہا تھا طلاق ہو گئی ہے. ہارون رشید بادشاہ ہے, حضرت ہارون رشید بادشاہ جانتے ہو کہتا ہے ایک میرے پیر و مرشد ہے حضرت سیدنا بہلول دانا ہے, چلو ان کے پاس چلتے ہیں. ان کے پاس جب بہلول دانا کے پاس جو ہے یہ مسئلہ گیا تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ یہ میں نہیں بلکہ یہ میرا بیٹا جو اس کولے میں پڑھ رہا ہے, یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے, میرا شاگرد حل فرما دے گا. اللہ اللہ جانتے ہو اس شہزادے نے لکھ دیا ہے طلاق نہیں ہوئی ہے. اتنا کہنا تھا بادشاہ کے محل میں کوہرام مچ گیا ہے, بادشاہ کے جو ہے محل میں خوشی کے انبار آ گئے ہیں. حضرت بہلول دانا ہے, حضرت بہلول دانا کا یہ شاگرد کا مسئلہ جب ہارون رشید سنتا ہے تو جانتے ہو جب کہتا ہے طلاق نہیں ہوئی ہے, اس وقت کے علماء نے کہا تھا طلاق ہو گئی ہے. اب وہ علماء جانتے ہو کیا کہتے ہیں کہ اس پر بحث ہوگی, تخت لگا دیا گیا ہے. حضرت بہلول دانا کے شاگرد کو بلایا جا رہا ہے, لیکن ہارون رشید نے کہا تھا میرے استاد میرے پیر و مرشد بہلول دانا کا شاگرد جو ہے جس راستے سے آئے گا ادھر قالین بچھا دو, اور وہ جب آئے گا تو اشرفیوں کی بارش کرتے ہوئے چلے آنا. اللہ اللہ جب وہ دیکھتا ہے ہم پر اشرفیوں کی بارش ہو رہی ہے, ہم پر قالین بچھائے جا رہے ہیں, حضرت بہلول دانا کا شاگرد کہتا ہے جہاں ایک مسئلہ 1 لاکھ کا نہیں, جہاں ایک مسئلہ کروڑوں میں جا رہا ہے. اللہ اللہ حضرت بہلول دانا کا جب شاگرد پہنچتا ہے سارے علماء نے کہا آپ نے کہا طلاق نہیں ہوئی, کہا ہاں طلاق نہیں ہوئی, کہا دلیل دیجیے. تو جانتے ہو اگر ہم اور آپ اگر پڑھیں گے علم حاصل کریں گے, آپ کے گاؤں میں مدرسہ ہوگا, بچے مصطفیٰ کے علم سے آراستہ ہوں گے تو نبی کی شریعت کو بچائیں گے. اسلام میں کوئی پیچیدہ مسئلہ آئے گا اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. دیکھو حضرت بہلول دانا کا شاگرد ہے, جانتے کیا کہتا ہے, کہا آؤ جو اور قرآن مجید کا 30واں پارہ کھولے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جانتے ہو سورہ والتین پڑھ رہا ہے اور یہ آیت پڑھ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو خوبصورت بنایا ہے تو وہ انسان کو پیدا فرمایا ہے. اب پتا کیا چلا ہے پوری دنیا میں انسان خوبصورت ہے, تو پتا کیا چلا ہے انسان جو ہے بادل سے خوبصورت ہے, انسان جو ہے آسمان سے خوبصورت ہے, انسان جو ہے چاند سے خوبصورت ہے. تو پتا کیا چلا ہے انسان جب پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو طلاق نہیں ہوئی ہے. اگر آپ کے بچے پڑھتے ہوتے جو وہ پڑھ رہا تھا تو مسئلہ بتا دیا, سب لوگ بچ گئے. ہاں ہارون رشید کی بیوی جا رہی تھی, آ گئی ماشاءاللہ. تو یہ علم کی برکت ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے آپ مدرسہ جو ہے کھولیے, پڑھائیے, ان کے جو ہے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے شاباشی دیجیے, ہر آواز پہ آئیے. اس لیے کہ دولت کمانا مقصد نہیں ہے, مصطفیٰ کے علم کو آگے بڑھانا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.